असर का वक्त हो चुका है। कूफियों के चंद लुटेरे शिमर की मईत में आगे बढ़े। तमाम अहले बैत को एक खैमे में जमा करके बाकी खैमों को आग लगा दी। आग के शोले बुलंद हो रहे थे और आले रसूल के दिल डूब रहे थे। शैतान के साथी माले गनीमत इकट्ठा कर रहे थे। वो इस इरादे से आए थे कि शब्बीर के घर से बहुत माल मिलेगा, मगर वहाँ तो सिर्फ अल्लाह का नाम था। फातिमा के बेटे से दुनिया का माल क्या मिलता। मायूस हुए तो कपड़े इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जनाबे बीबी सकीना के कानों की बालियां खींचने लगे। बच्ची ने एहतजाज किया तो थप्पड़ मार दिया। इससे बढ़कर जुल्म सितम की दास्तान और क्या होगी। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे। कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की पोती पर उठे। कितना संग दिल और मालूम था वो शख्स जिसका तमांचा बीबी सकीना के मुंह पर पड़ा। जिस हाथ से थप्पड़ पड़ा वो हाथ बद किरदार था। आर्ज सकीना के ना थे, तारीख का रुखसार था। अब एक बीमार की बारी है। बेहोश ज़ैनुल आबिदीन को शिमर लाइन ने पूरे ज़ोर से घसीटा कि बीमार ने आंखें खोल दी। सर पर जालमों को देखा तो समझ गया कि इन खैमों का मुहाफिज भी शहीद हो चुका है। शिमर ने साथियों को कहा कि इसका भी सर कलम कर दो। जनाब सज्जाद संभल कर उठने लगे तो अली की बेटी को जलाल आ गया। सैयदा ज़ैनब बिनत अली ने गज़ब में आकर फरमाया, बेगैरत इंसानों, कुछ तो शर्म करो। अब बीमार को भी कत्ल कर दोगे। आओ पहले हमें कत्ल करो, फिर उसे कत्ल कर लेना। बात यहाँ तक पहुँची थी कि उमर बिन साद मालून आया। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि लूट ख़त्म करके यहाँ से चले जाओ और बीमार को कत्ल ना करो। अहले बैत एक ही खैमे में पड़े हुए अपनी हालत ज़ार पर रो रहे थे कि शाम का वक्त हो जाता है और फिर नमाज मगरब की अदायगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये शाम गरीबा है। अब शाम गरीबा आती है। दर्दो अलम में डूबी हुई शाम, खून शहीदान में लगबत शाम, अफसुर्दा और निढाल शाम। यजीदी अपने मर्दारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम फ़तह मना रहे हैं और ख़ानदान रसूल की लुटी पुटी शहजादियाँ एक बीमार के सरहाने बैठी अपनी हालत पर रो रही हैं। प्यासों को चौथी रात हो गई। अब तो भूख प्यास का एहसास ही ख़त्म हो चुका है। कहते हैं कि गम में भूख ज़्यादा लगती है, मगर गम की भी तो कोई हद होती है। सुबह आशूरा आई थी तो उन पाक दामनों के साथ कितने लोग तसल्लियाँ देने वाले थे, मगर अब तो एक भी नहीं। कौन सहारा देता। करबला के वहशतनाक जंगल में कौन तसल्ली देने आता। उनके सामने तो एक और इम्तिहान खड़ा था। उन्हें शहीदों की लाशों का पहरा देना था। उनकी ज़िंदगी का सहारा, उनकी तमन्नाओं का मरकज़, उनके दुखों और दर्दों का मदावा। हुसैन इब्ने अली भी नाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच चुके थे। उनका चेहरा सामने होता तो ज़ियारत से कुछ करार आ जाता, मगर सर तो कूफियों के पास था। इस अलमनाक शाम से बढ़कर ना कोई शाम दुनिया में आई है और ना आएगी। हू का आलम और गज़ब का सन्नाटा है। कानों में शाएं शाएं की आवाज़ें ऐसे आती हैं जैसे रेत के ज़र्रात रो रहे हों, जैसे ज़मीन फरियाद कर रही हो। सुबह हुई तो फ़ौज यजीद ने अहले बैत अतहार को पाबंद सलासल कर लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बावजूद उनकी कमज़ोरी और बुखार की शिद्दत के जंजीरें पहना दी गईं। असीराने आले रसूल जब शहीदों की लाशों के करीब से गुजरे तो फरियादो फ़गां और आहो बका का वो शोर हुआ कि ज़मीनो आसमान लर्ज कर रह गए। जनाब ज़ैनब बिनत अली सलामुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा की तरफ रुख करके इस तरह फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। आप अपने नाना जान को यूं सदा पे सदा दे रही थीं, वाह मोहम्मद, आह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अपने हुसैन को देखें, उसका क्या हाल हो गया है। नाना जान आपकी पुश्त का सवार रेगिस्तान में कटा फटा पड़ा है। तेरा हुसैन खाको खून में डूबा हुआ है। या रसूल अल्लाह, सलाम हो या मोहम्मद, देखें आपके हुसैन का सारा बदन टुकड़े टुकड़े हो चुका है। तेरी बेटियां कैदी बन चुकी हैं। हवा उन पर मट्टी फेंक रही है। शिमर और उमर बिन साद वगैरह ने चंद लोगों को असीरों के काफिले के साथ रवाना कर दिया। खोली बिन यजीद मालूम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का सर अक़दस नेज़े पर चढ़ाकर काफिले के आगे आगे जा रहा है। रास्ते में एक शख्स मिला जो सूरह काफ की तिलावत कर रहा था। जब इसने ये आयत पढ़ी
کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری نشانیوں میں اصحاب کہف کا اور رقیم والوں کا قصہ بڑا عجیب ہے؟ تو سر اقدس سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، مجھے قتل کرنا اور نیزے پر چڑھا کر لیے پھرنا اصحاب کہف کے قصے سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ منزل با منزل اسیران مدینہ کا قافلہ کوفہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آگے چل کر خولی بن یزید مالون نے ساتھیوں کو قافلے کے ساتھ چھوڑ کر اپنی سواری کو تیز کیا۔ وہ جلد از جلد سر امام حسین ابن زیاد کے دربار میں پیش کر کے انعام حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت رات ہو گئی تھی، اس لیے وہ بجائے ابن زیاد کو ملنے اپنے گھر آ گیا۔ سر مبارک اب اس نے نیزے سے اتار لیا تھا اور کپڑے میں باندھ کر رکھا تھا۔ بعض روایات کے مطابق اس نے سر حسین کو تنور میں چھپا دیا۔ اپنے گھر گیا تو بیوی نے پوچھا، کیا لائے ہو؟ بدبخت کہنے لگا، میں نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں حسین کا سر کاٹ کر لایا ہوں، جس کا حکومت کی طرف سے اس قدر انعام ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گی۔ اس کی بیوی کا نام روایات میں انوار لکھا ہوا ہے۔ جب اس نے سنا تو رونے لگی۔ وہ روتی بھی جا رہی تھی اور غصے سے آگ بگولا ہو کر خولی بن یزید مالون کو برا بلا بھی کہے جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، خدا تجھے غارت کر دے، تو نے جنت کے جوان کا سر کاٹا ہے، خدا تجھے آگ میں جلائے، تو نے فاطمہ کے لال کا سر کاٹا ہے، تو ہمیشہ آگ میں جلتا رہے گا، تیرا گھر برباد ہو جائے گا۔ خولی کا خیال تھا کہ انعام کا سن کر بیوی بہت خوش ہوگی، مگر خون حسین کا انتقام شروع ہو چکا تھا۔ جس گھر کو آباد کرنے کے لیے خولی بن یزید بدبخت نے وحشت و بربریت کی انتہا کر دی، وہ گھر برباد ہو رہا تھا۔ نیک بخت بیوی نے سر اقدس کو پاکیزہ کپڑوں میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور سامنے رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ رات روتی رہی تو اس کو نیند آئی اور سو گئی۔ پھر ایک دم آنکھ کھلی تو گھر میں نور کی بارش ہو رہی تھی۔ ان انوار کی چادروں میں لپٹی ہوئی 4 عورتیں سامنے کھڑی تھیں، جیسے جنت کی حوریں اتر آئی ہیں۔ وہ سر اقدس کو باری باری ہاتھوں میں لے کر کبھی چومتی ہیں اور کبھی سینے سے لگاتی ہیں۔ خولی کی بیوی نے بے تاب ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بیوی نے جواب دیا، بیٹی، تم نے ہمارے بیٹے کے سر اقدس سے پیار کیا ہے، اس لیے تمہیں بتا دیتی ہیں کہ ہم کون ہیں۔ میں فاطمہ بنت رسول حسین ابن علی کی ماں ہوں۔ یہ میری ماں جناب ختیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ جناب مریم ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور یہ جناب آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی۔ اس نیک بخت نے چاہا کہ آگے بڑھ کر ان کے قدموں کو بوسہ دے، مگر وہ ارواح مقدسہ سر اقدس کو بوسہ دے کر غائب ہو گئیں۔ نور اس طرح پھیل رہا تھا کہ خوشبوئیں مہک رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو خولی کی بیوی نے برقع اوڑھا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ خولی پیچھے دوڑا اور منت سماجت کی کہ یوں جیتے جی بچوں کو یتیم نہ کرو، مگر وہ واپس نہ آئی اور یہ کہتی ہوئی دور چلی گئی کہ تیرے بچے امام حسین کے بچوں سے اچھے نہیں ہیں۔ خولی کی بیوی جا چکی تھی اور اس کا گھر برباد ہو چکا تھا۔ روایات کے مطابق اس کے بعد خولی بن یزید کی بیوی اللہ کے حکم سے کہیں غائب ہو گئی۔ پھر خولی بن یزید نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس تشت میں رکھا اور دربار ابن زیاد میں پیش کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کے ہاتھوں میں چھڑی تھی۔ اس نے وہ چھڑی امام علی مقام کے دانتوں پر مار کر کہا، میں نے نہ تو اس سے زیادہ خوبصورت چہرہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی اس سے زیادہ اچھے کسی کے دانت دیکھے ہیں۔ جناب زید بن ارقم صحابی رسول بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، ابن زیاد، ان دانتوں کو چھڑی نہ لگاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے دیکھا ہے، اسے حسین کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں وہی جا سکے گا جو میرے حسین سے محبت کرے گا۔ ابن زیاد نے سنا تو چلا اٹھا، غصے میں آ کر کہنے لگا، او بڈھے، اگر تو سٹیا نہ گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کھڑے ہوئے اور جاتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے لوگو، آج سے تم غلام ہو، تم نے فاطمہ
सलाम उल्लाह अलैह के बेटे को कत्ल किया और मरजाने के बेटे को हाकम बनाया। वो नेकों को कत्ल करता है और शरीरों को गुलाम बनाता है। तुमने खुद ज़िल्लत पसंद की है। खुदा उन्हें बर्बाद कर देगा जो ज़िल्लत की ज़िंदगी बसर करते हैं। अब काफ़िला अहले बैत भी कूफा में पहुंच चुका है। कूफा वालों ने ख़ानदान नबूवत को इस तरह रस्सियों में जकड़ा हुआ देखा तो फरियादो फिगां करने लगे। औरतें मर्द हर तरफ रो रो का राहो जारी कर रहे थे और हाय वाय के नारे लगा रहे थे। कूफियों की आज़ारी और फरियादो फिगां सुनी तो बिनते अली गज़बनाक हो गईं। फसीह अरब की नवासी और बाबुल इल्म की बेटी ने बड़ा फसीह खुतबा इरशाद फरमाया और कूफियों को चुप करवा दिया। आपने फरमाया, बदनसीब कूफियों, रो रो कर और आसदारी करके सच्चे होने की कोशिश ना करो। अहले बैते रसूल के खून से दामन रंगने वाले तुम हो। हुसैन का कुंबा शहीद करने वाले तुम हो। मेरे भाई पर तीर चलाने वाले तुम हो। मेरे भाई का गला काटने वाले तुम हो। हमें कैदी बनाकर यहाँ लाने वाले तुम हो। जफाकारों, मेरे भाई को ख़त लिखकर बुलाने वाले तुम हो। बेवफा हो और मुस्लिम और उसके बच्चों को शहीद करने वाले तुम हो। अहले बैते रसूल को इस तरह रसवाई के साथ बाज़ारों में फेरने वाले तुम हो। दौलत की लालच में यजीद के हाथों फरोख्त होने वाले तुम हो। हमारी बर्बादी का बायस तुम हो। तुम दौलत की जंकार में बरसरे बाजार फरोख्त हो जाते हो। तुम्हें यजीद की दौलत ने ख़रीद लिया और तुमने यजीद के साथी बनकर गुलस्तान नबूवत को उजाड़ दिया। सैयदा फ़ातिमा का घर लूट लिया, पर्दा नशीनों की रिदाएं छीन लीं, नामूसे रसूल का बाज़ारों में जुलूस निकाला और अब हमें रोकर क्या दिखाते हो। तुम्हारे ये आंसू किसी काम के नहीं। याद रखो, तुम्हारा रोना कभी नहीं थमेगा। अब तुम रोते रहोगे। तुम्हें अपने बिक जाने पर रोना आएगा। तुम्हें अपनी बदनसीबी और बदकिरदारी पर रोना आएगा, मगर तुम्हारा ये रोना बेकार होगा। तुमने यजीद और इब्ने ज़ियाद को खुश करके खुदा और रसूल को नाराज़ कर लिया है। अब खुदा और रसूल तुम पर कभी नहीं खुश हो सकते। तुमने खुद अपने हाथों से शम्मा मुस्तफ़ाई को गुल कर लिया है। अब हमेशा अंधेरों में भटके हुए फिरोगे। कूफियों ने सैयदा की बेटी की हकीकत अफरोज़ तकरीर सुनी तो निदामत से सर झुकाकर घरों को वापस हो गए। बाज़ किताबों में आपके खुतबा के अल्फाज कुछ इस तरह हैं। आपने कूफियों को मुखातब करके फरमाया, ए अहद शिकनो, अपनी ज़बानों से फिर जाने वाले और अपने अल्फाज भूल जाने वाले कूफियों, तुम रो रहे हो। तुम्हारी मिसाल इस औरत जैसी है जो पहले सूत तैयार करती है और फिर कपड़ा बनाती है और फिर अपने ही हाथों से टुकड़े काट डालती है। तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। तुम में एक शख्स भी ऐसा नहीं जो कज़्ज़ाब, बदअहद, बेवफा और दिल का खोटा ना हो। तुम खुशामदी, मक्कार, बातिल नवाज हो। याद रखो, जो तुमने अपनी आकबत के लिए भेजा है वो बहुत बुरा है। तुम पर अनकरीब खुदा के कहर गज़ब का अजाब नाजल होने वाला है। कज़्ज़ाब कूफियो, तुम मेरे भाई पर गिरिया और नोहा कर रहे हो। वल्लाह तुम्हें रोना ही मुनासिब है। तुम रो और खूब गिरिया करो। तुम्हें रोना ही चाहिए। तुमने बहुत ही बुरी बातों की आरज़ू की थी। वो आरज़ुएं अब तुम्हारे दामन के साथ लग गई हैं और तुम्हारा रोना तुम्हारे दामन को साफ नहीं कर सकता। तुमने नवासा रसूल को कत्ल किया है। उसके खून के दाग के धब्बे कैसे धुल सकेंगे? उसके कत्ल का धब्बा किस तरह धुल सकेगा? कूफा वालों, तुम्हें मालूम है कि तुमने मोहम्मद के किस जिगरे गोशा को टुकड़े टुकड़े किया है, कौन से अहद को तोड़ा है, मोहम्मद की किस बेटी की बेहुरमती की है और किस मुकद्दस खून को तुमने बहाया है। ये तुम्हारा वो जुर्म है जिसकी तलाफी नहीं हो सकती। तुमसे वो हादसा सरजद हुआ है जो तुम्हें अजाब में मुब्तला कर देगा और फिर आखिरत का अजाब तुम्हें जलीलो ख्वार और रुस्वा करने वाला है। और हाँ, ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं की जाएगी। कोई ताकत खुदा के कामों में दखल नहीं दे सकती और ना ही उसके इंतकाम को कोई रोक सकता है। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब नाफरमानों की ताक में लगा रहता है। कूफियों ने सुना तो निदामत से गर्दनें झुकाकर तितर बितर होना शुरू हो गए और फिर असीराने करबला को इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया।
تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو۔ سیدہ زینب بنت علی نے امام زین العابدین کے قتل کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول کا آخری چراغ بھی بجھانا چاہتا ہے۔ کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کرو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا، جبھی تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے الفاظ آئے۔ جناب امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی جان، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں، مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شکی القلب ہونے کے گھبرا گیا، اور پھر جناب زینب بنت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے۔ تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو مٹا دیا۔ جناب زینب بنت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہزار حمد اور تعریفیں اس اللہ کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور فاجروں کا نام مٹتا ہے۔ ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد ملعون نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا۔ تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، تو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، تو نے واقعی ہمارے سردار کو قتل کیا ہے، واقعی ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹا ہے، ہماری جڑ کو قطع کر دیا۔ اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے شاعری شروع کر دی؟ تیرا باپ بھی شاعر تھا، مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا، اور تم رو رہی ہو۔ آپ نے فرمایا، ظالم، یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بڑک اٹھی ہے۔ اور پھر عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر باندھو اور حسین ابن علی کے سر کو نیزے کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آگے آگے یزیدی نواسہ رسول کا سر اقدس لیے جا رہے ہیں اور پیچھے پیچھے اسیران کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ امام زین العابدین بالکل خاموش، بس مسلسل آنسو بہا رہے ہیں۔ سب کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، سب کی امیدیں منقطع ہو چکی ہیں۔ یزید کے نمک خوار سپاہی جب بھی کوئی پڑاؤ آتا ہے تو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اقدس کو نیزے پر چڑھا کر پھراتے ہیں۔ ایسے بدبختوں پر خدا اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو۔ ایک پڑاؤ پر ایک عیسائی راہب نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے جواب دیا، نواسہ رسول حسین ابن علی کا۔ راہب نے کہا، تم بہت برے لوگ ہو، کیا تم اس سر کو مجھے ایک رات کے لیے دے سکتے ہو؟ میں اس کے عوض تمہیں 10,000 اشرفیاں دینے کو تیار ہوں۔ لالچی تو تھے، لالچ میں آ کر دنیا کے کتوں نے فوراً قبول کیا اور سر اقدس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب نے سر انور لے کر پاک صاف رومالوں میں لپیٹا، عنبر بار زلفوں کو خوشبو میں بسایا اور گود میں لے کر ساری رات روتا رہا۔
صبح ہوئی تو دل کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی۔ محبت اہل بیت اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ جناب زین العابدین کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور یزیدیوں کو 10,000 اشرفیاں گن کر دیں۔ باقی مال گرجا میں ہی رہنے دیا اور گرجا کو چھوڑ کر تمام عمر خدمت اہل بیت میں گزار دی۔ دوسرے پڑاؤ پر یزیدی ان اشرفیوں کو تقسیم کرنے لگے تو وہ مٹی کی ٹھیکریاں بن چکی تھیں اور ہر ٹھیکری کی ایک سمت میں لکھا ہوا تھا، اور ہرگز اللہ کو ظالموں کے کاموں سے غافل نہ سمجھنا۔ قافلہ جب بحران پہنچا تو ایک یہودی یحییٰ نامی ملا۔ اس نے سر حسین نیزے پر دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ یزیدیوں نے کہا، حسین ابن علی کا۔ اس نے پوچھا، کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے کہا، کربلا میں ان کے خاندان کو قتل کر کے۔ اب اس سر کو یزید ابن معاویہ کے دربار میں پیش کریں گے۔ یحییٰ نے سنا تو مشتعل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں اس فخر سے واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تم انتہائی بے غیرت ہو۔ اسلام لا کر بھی تم نے آل رسول کو شہید کر دیا۔ تمہارا حشر انتہائی خوفناک ہوگا۔ یزیدی بھڑک گئے اور ایک نے تلوار نکال لی۔ اسے دیکھ کر یحییٰ نے بھی تلوار نکال لی۔ یزیدی کتا قتل ہو گیا۔ پھر سب نے حملہ کیا۔ یحییٰ نے 4 اور یزیدیوں کو قتل کر دیا اور پھر یحییٰ کو ان یزیدیوں نے قتل کر دیا۔ خدا جانے اسے مسلمان سمجھا جائے گا یا نہیں۔ البتہ روایات کے مطابق اسی شہر کے دروازے پر اس یہودی کا مزار مرجع خاص و عام ہے، اور وہاں پر لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور مزار بھی یحییٰ شہید کے نام سے مشہور ہے۔ پھر موصل شہر آیا تو چند یزیدی سپاہی حاکم شہر کے پاس گئے کہ ہم امیر کوفہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور امیر شام کے پاس جا رہے ہیں۔ کربلا میں یہ معرکہ سر کر کے آئے ہیں، ہمیں رات یہاں بسر کرنا ہے۔ ہمارے لیے خورد و نوش اور رہائش کا انتظام کریں، باقی لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ حاکم شہر نے سنا تو لرز کر رہ گیا، اور پھر اس نے شہر کے سرداروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان لٹیروں کو شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ چنانچہ شہر سے ایک فرسخ دور انہوں نے رات گزاری۔ وہاں ایک پتھر پر سر حسین رکھا تھا۔ وہ پتھر سرخ ہو گیا جیسے اسے خون میں ڈبو دیا گیا ہو۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کو دور دور سے آیا کرتے تھے، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اپنے دور اقتدار میں وہ پتھر وہاں سے اٹھوا لیا۔ بلاخر اسیران کربلا کا قافلہ بھی دمشق پہنچ گیا، اور یزید کے آدمی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر اقدس لے کر بھی یزید کے شیطانی دربار میں پہنچ گئے۔ یزید تخت حکومت پر بڑی اخوت سے بیٹھا ہوا تھا کہ زہر بن قیس آگے بڑھا۔ یزید نے پوچھا، کیا خبر ہے؟ اس نے کہا، سب ٹھیک ہے۔ حسین 18 آدمی اہل بیت کے اور 60 کے قریب حمایتیوں کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ ہم نے اسے اطاعت پر مجبور کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں صبح ہوتے ہی اس حالت میں قتل کر دیا کہ اس کے ساتھی آگے آگے بھاگتے پھرتے تھے اور چھپتے پھرتے تھے۔ اس کے تمام ساتھیوں کے سر کاٹ کر کوفہ لے گئے ہیں، اور ان کی لاشیں چیلیں اور گدے نوچ رہی ہوں گی۔ اور پھر اس نے کپڑے سے کھول کر سر امام علی مقام امام حسین ابن علی یزید ملعون کے آگے رکھ دیا، اور بتایا کہ باغیوں کی عورتوں کو بھی رسیوں میں جکڑ کر ساتھ ہی لایا گیا ہے۔ یزید نے سر امام کو دیکھا تو مکروہ چہرہ کھل گیا، اور پھر اس نے قیدیوں سے دربار میں حاضر ہونے کا حکم کیا۔ یزید کے دربار میں یہودیوں کا ایک عالم بھی بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ نواسہ رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر ہے تو اس نے کہا کہ تم کیسے مسلمان ہو؟ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 70ویں پشت سے ہوں، لیکن پھر بھی میری قوم میرا اس طرح احترام کرتی ہے جیسے میں ہی ان کا پیغمبر ہوں۔ تم نے تو اپنے رسول کی بیٹی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا ہے۔ ناظرین، بعض من گھڑت روایات میں آتا ہے کہ یزید نے گریہ کیا اور رویا، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ وہ یہودی عالم کہنے لگا، بتاؤ تو صحیح، تم مسلمان کہلانے کے حقدار کیسے ہو؟ ایک عیسائی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، مجھے ان کے اسلام پر حیرت ہوتی ہے۔ ہمارے گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھوڑے کا ایک سم ہے،
جسے ہم نے خوشبوؤں سے معطر کر کے شیشے میں سجایا ہوا ہے، اور ہزاروں عیسائی ہمہ وقت اس کی زیارت کے لیے جمع رہتے ہیں۔ انہیں اس پیغمبر کی امت کہلانے کا حق ہے جنہوں نے اس کے نواسے کو شہید کر دیا۔ دیگر اراکین دربار میں چہم گوئیاں کرنے لگے تو یزید مصلحت وقت کے تحت خاموش ہو گیا۔ یزید کے سامنے اسیران اہل بیت آئے تو اس نے امام زین العابدین کو مخاطب کر کے کہا، لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، عابد ابن حسین۔ یزید نے کہا، تیرے باپ نے میرا حق سلب کرنے کی کوشش کی، میرا راستہ کاٹا، میری حکومت چھیننے کی کوشش کی، اس پر خدا نے اس سے جو سلوک کیا وہ تمہارے سامنے ہے۔ جناب سجاد نے بجائے جواب دینے کے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کرنا شروع کر دی، کوئی ایسی مصیبت دنیا اور تمہاری جانوں پر نہیں آتی جو تمہاری پیدائش سے پہلے لکھی نہ ہوئی ہو۔ یہ بات تمہیں بتا دی گئی ہے کہ تم اس چیز کا افسوس نہ کرو جو تم سے لے لی جائے، اور نہ اس چیز پر فخر کرو جو تمہیں دے دی جائے۔ یزید نے قرآنی جواب سنا تو اسے بڑا ناگوار گزرا، وہ چپ کر گیا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور اس کے آگے رکھا ہوا تھا۔ سیدہ زینب بنت علی اور جناب سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہ نے گردنیں اوپر اٹھا کر سر مبارک کو دیکھا، اور جناب سیدہ زینب نے فرمایا، اے حسین، اے رسول خدا کے پیارے نواسے، اے فرزند مکہ و مینا، اے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، اے گوشہ رسول کے سوار۔ بات یہیں تک پہنچی تھی کہ یزید نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ جناب سجاد نے فرمایا، یہ میری پھوپھی ہیں، جناب زینب بنت علی ہیں۔ یزید ابن معاویہ نے کہا، کیا حسین یہ نہ کہتا تھا کہ میں یزید سے بہتر ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے؟ جناب زینب نے فرمایا، ہاں، میرے بھائی کا یہی فرمان تھا اور یہ بالکل درست ہے، اور میں بھی یہی کہتی ہوں کہ میرا بھائی اور میرا باپ تجھ سے اور تیرے باپ سے بہتر ہے۔ یزید نے کہا، تیرا نانا میرے دادا سے اور تیری ماں میری ماں سے ضرور افضل ہیں، مگر تیرا باپ میرے باپ سے بہتر نہیں ہے، ان کا فیصلہ خدا کرے گا۔ سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، خدا کے فیصلے سے پہلے دنیا کی آنکھیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ یزید نے اور بھی بڑھ چڑھ کر بہت سی باتیں کی اور پھر اپنے بڑوں کا نام لے کر شعر پڑھنے لگا، جن کا مطلب یہ ہے، کاش آج میرے خاندان کے وہ لوگ موجود ہوتے جنہیں جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا، تو خوش ہو کر مجھے شاباش دیتے کہ تم نے بنی ہاشم کے بڑے سردار کو قتل کر کے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے۔ اور پھر مالون نے چھڑی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لبوں پر لگا کر کہا، تو نے اسی منہ سے میری خلافت کا انکار کیا تھا۔ جناب سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، یزید حسین تیری خلافت کو کیسے تسلیم کر لیتے، جبکہ اب بھی تیری باتوں سے کفر کی محبت اور اسلام سے دشمنی کی بو آ رہی ہے۔ تو بدر کے مقتولوں کا انتقام نواسہ رسول سے لینے کا اقرار کر رہا ہے، تیرے سینے میں خاندانی عداوت اور کینہ پروری کی آگ بھڑک رہی ہے، جو تو نے میرے بے گناہ بھائی کو شہید کر کے ٹھنڈی کر لی ہے۔ تو نے اولاد عبد المطلب کے ستاروں کی روشنی ختم کر کے پرانی عداوت کا بدلہ لیا ہے، اور پھر بڑوں کو پکار رہا ہے۔ یاد رکھ کہ وہ وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ تو بھی ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ تو نے اپنے بوڑھے مقتولوں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے خون حسین بہا کر اسلاف کے کفر کے ساتھ تقرب حاصل کر لیا ہے، اور اس پر یہ جرت کے اعلان بھی کر رہا ہے کہ یاد رکھ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے جب تجھے اس ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا، اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی اور باب العلم علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بیٹی کا خطبہ سنا تو تمام درباری ستہ میں آ گئے۔ پھر ایک شامی حرامی اٹھا اور اس نے جناب سکینہ بنت حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، امیر، یہ لڑکی مجھے دے دو۔ جناب سکینہ جناب زینب سے لپٹ کر پیچھے ہٹ گئیں، اور جناب زینب نے پکار کر کہا، کمینے، تیری یہ جرت کے ناموس رسول پر آنکھ اٹھاتا ہے، بے شرم، اس کا حق تجھے نہیں اور نہ ہی تیرے امیر کو ہے۔
یزید نے سنا تو غصے سے جل گیا اور یوں بکواس کرنے لگا کہ تم جھوٹی ہو، مجھے اس کا حق حاصل ہے، میں اگر چاہوں تو ابھی ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہ نے فرمایا، غلط کہتے ہو، تمہیں اس کا حق خدا نے ہرگز نہیں دیا۔ بناتے رسول کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کر دو۔ اپنا یہ حق بنانے کے لیے تمہیں برسر عام یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تم ملت مصطفیٰ سے نکل چکے ہو اور تم نے دین محمدی کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تمہاری پہلی گفتگو سے صاف کفر کی بو آتی ہے، اب یہ اعلان بھی کر سکتے ہو تو کر دو۔ یزید اور بھی غصے میں آ گیا اور آگ بگولا ہو کر کہنے لگا، دین سے تیرا باپ اور بھائی بھی نکل چکا ہے۔ جناب زینب نے جواب دیا، اللہ کا دین میرے نانا اور میرے باپ اور میرے بھائی نے ہی دنیا کو دیا ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا، ظالم، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جبر و تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور صدائے حق کو دباتا ہے۔ بنت علی کی حق و صداقت کی آواز نے تخت یزید کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور شامی حرامی کو غصے سے کہنے لگا، دفع ہو جاؤ۔ یزید دربار میں جمع ہونے والے شہریوں کے چہروں کو بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ یزید نے بنت علی کی بے باک گفتگو سنی تو عوام سے بھی ڈرنے لگا۔ یہی یزید کی شکست اور اس کی موت تھی، مگر تخت حکومت کی رونق کس طرح دبنے دیتی۔ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کے لیے پھر بھی کہہ دیا، میں تخت حکومت کا مالک ہوں۔ اگر خدا تیرے بھائی سے خوش ہوتا تو یہ بے بسی کی موت کبھی نہ مرتا۔ خدا مجھ سے خوش ہے جس نے مجھے تخت حکومت دے رکھا ہے، مجھے لاکھوں آدمیوں پر حاکم بنا رکھا ہے۔ خدا تیرے بھائی کے ساتھ ہوتا تو ضرور اس کی مدد کرتا، خدا میرے ساتھ ہے، اس نے تیرے بھائی کو بغاوت اور سرکشی کی سزا دی ہے۔ میں تخت پر بیٹھتا ہوں اور تیرا بھائی کٹا ہوا میرے سامنے ہے۔ دربار میں کئی لوگوں نے اس کی نحوست اور تکبر میں ڈوبی ہوئی گفتگو کو سنا تو برا منایا اور دل سے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا۔ یہی یزید کی حقیقی شکست تھی۔ ابھی یہ بات جاری تھی کہ مسجد سے مؤذن کی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جناب امام زین العابدین نے فرمایا، یزید، اب بتاؤ کس کی حکومت قائم ہے؟ شہر تمہارا ہے، تخت تمہارا ہے، لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے۔ بتاؤ یہ تیرے نانا ہیں یا میرے نانا ہیں؟ بتاؤ تیرے باپ کا نام گونج رہا ہے، تیرے نانا کا نام گونج رہا ہے یا کسی اور کے باپ کا نام گونج رہا ہے؟ بتاؤ حقیقی حکومت تمہاری ہے یا ہماری؟ دربار میں ہجوم عام میں یہ بات پھیلی۔ مجتہل لوگوں کی آواز آئی، حکومت حسین کے نانا کی ہے، حسین زندہ ہے، حسین کے قاتل درندے ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں۔ غصے میں آئے ہوئے عوام کے ہجوم پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ یہی یزید کی شکست اور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح تھی۔ حسین ابن علی علیہ السلام جان دے کر زندہ ہو گئے اور یزید ابن معاویہ حسین علیہ السلام کی جان لے کر بھی مردہ ہو گیا تھا۔ حسین کے قاتل مردہ ہو گئے تھے، روح اسلام آزاد ہو رہی تھی، مقصد حسین پورا ہو رہا تھا۔ پھر جناب زینب بنت علی نے ارشاد فرمایا، یزید، تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے۔ تمہیں حیا ہوتی تو ناموس رسول کو اس طرح دربار میں طلب کر کے رسوا نہ کرتا۔ اے فتنہ پرور، کیا تیرا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا؟ ہمارا سب کچھ لوٹ کر بھی تیری وحشت کو سکون نہیں ملا، گلستان فاطمہ کو اجاڑ کر بھی تیری درندگی کو صبر نہیں آیا۔ ظالم سن، میرے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، میرا باپ تیرے باپ سے افضل ہے، تیری ماں سے میری ماں افضل ہے، اولاد رسول اولاد ابو سفیان سے افضل ہے، اولاد خدیجہ اولاد ہندہ سے افضل ہے۔ پھر تجھے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ ابو سفیان کی بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھیں اور محمد عربی کی بہو بیٹیاں اس طرح برسر عام تیرے دربار میں قیدی بن کر کھڑی ہوں؟ یزید عوام کی ذہنی حالت کا اندازہ کر چکا تھا اور کہا، انہیں حرم سرا میں پہنچا دو۔ ایک روایت میں ہے کہ قید خانے میں بھیج دیا اور پھر صبح نعمان بن بشیر
سابقہ گورنر کوفہ کے ہمراہ اس لٹے پٹے قافلے کو امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر انور دے کر واپس کر دیا۔ اب یزید میں یہ ہمت نہیں تھی کہ اسیروں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا، اس لیے کہ خون حسین نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دمشق کے شہریوں کو قتل مظلوم کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس فعل کبیح اور مذموم حرکت سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سر اقدس کے متعلق کئی روایات ہیں۔ فیصلہ کن روایات یہ ہے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا لاشہ اقدس تلاش کر کے اس کے ساتھ ہی سر انور کو بھی دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ سر مدینہ منورہ میں لایا گیا تھا، جناب بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کے درمیان دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ لوٹا پٹا قافلہ سفر کی صعوبتیں برداشت کرتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔